હવે પછી એક મધુર વાણીના વક્તા મૌલાના શોએબ ચીમાજી સાહેબ જેઓ ઇસ્લામી વિદ્યાઓના નિષ્ણાત છે તેમને હું વિનંતી કરીશ કે ઇસ્લામમાં માનવ અધિકાર, સ્ત્રીઓના અધિકાર વિશે આપ ટૂંકમાં પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરશે. મૌલાના શોએબ ચીમાજી સાહેબ. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम विद्वानों और मेरे प्यारे वडीलों और सज्जनों, बड़े कीमती लोग हैं दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे. अक्लमंद, होशियार, समझदार, वेल एजुकेटेड तबका के बीच में सब बोला जा रहा है, बताया जा रहा है. अब तक हमारे सामने बड़ी कीमती बातें आई. हजरत मुफ्ती साहब, मौलाना सईद साहब, प्रोफेसर साहब और हमारे वडील, इन्होंने बड़ी कीमती बातें बयान की. इसके अलावा कोई जरूरत बाकी नहीं रह जाती. पर प्रेसिडेंट जमीयत उलमा पंचमहाल की तरफ से मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है, इस पर मैं आपके सामने कुछ बोलना चाहता हूँ. मेरे भाइयों, हिंदुस्तान एक हर दिल अजीज मुल्क है. इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मजहबों के मानने वाले, मुख्तलिफ जबानों के बोलने वाले, मुख्तलिफ कल्चर्स के अपनाने वाले और मुख्तलिफ तहजीबों को अपनाने वाले सदियों से एक साथ मिलजुल कर रहते चले आए. हमारा भारतीय समाज एक दयालु समाज है. इस मुल्क के बाशिंदों की सबसे पुरानी आदत रही है कि किसी भी पुण्य के काम में अपने जान और माल और वक्त की कुर्बानी देते हैं. दया और शांति इस मुल्क की सबसे बड़ी पहचान है. इस मुल्क का तिरंगा अमन व अमान का पैगाम देता है. इस मुल्क की करेंसी के ऊपर लिखे हुए स्वर्णिम शब्द सत्यमेव जयते, सच्चाई का पैगाम देते हैं. इस मुल्क का अशोक स्तंभ मुल्क के अंदर अदल व इंसाफ का पैगाम देता है. इस मुल्क का अशोक चक्र देशवासियों की तरक्की का पैगाम देता है. और इस मुल्क का खूबसूरत मोर गंगा जमनी तहजीब का एक बेहतरीन एम्बेसडर है. और इस मुल्क का टाइगर भारत की खुददारी का बहुत बड़ा सिंबल है. इससे आगे मैं आपको एक बात बता हूं कि ये हमारा मुल्क जन्नत का निशान है. कैसे जन्नत का निशान है? दादा आदम जन्नत से पृथ्वी पर उतारे गए, धरती पर उतारे गए. अब जाहिर बात है कि जन्नत से आने वाला आदमी, अरे भाई एक बंगले में रहता हो तो झोपड़े में अगर उसको छोड़ दिया जाए तो दिल लगेगा? दिल नहीं लगेगा. तो जन्नत से आने वाला आदमी जन्नत की हवा खाकर आया हुआ, इसको वातावरण अनुकूल चाहिए. दादा आदम को यूरोप की ठंडियों में नहीं उतारा गया. बाप दादा आदम को अरब की तपती हुई धूप के अंदर नहीं उतारा गया. भारत के अंदर आपको उतारा गया तो आपके आते ही ये मुल्क जन्नत निशान बन गया. अल्लामा सुयूती कुरान और हदीस के बहुत बड़े स्कॉलर हैं. वो अपनी एक जस्टिस किताब के अंदर फरमाते हैं कि लास्ट प्रॉफिट अंतिम महर्षि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की एक किरण आदम की पेशानी के अंदर अमानत रखी गई. इस लिहाज से भारत वो मुल्क है कि सबसे पहले हमारे नबी की किरण हिंदुस्तान में आई. आदम के साथ मोहम्मद पैगंबर की किरण भी हिंदुस्तान के अंदर आई. दुनिया के अजीम स्कॉलर सैयद सुलेमान नदवी अपनी एक किताब के अंदर फरमाते हैं कि अंतिम महर्षि ने फरमाया कि 4 दरिया जन्नत से निकलते हैं. एक दरियाए नील
نمبر 2 دریائے فرات، نمبر 3 دریائے جیحون، اور نمبر 4 دریائے سیحون۔ دریائے نیل ایجپت میں، دریائے فرات عراق میں، دریائے جیحون ترکستان میں، اور دریائے سیحون ہندوستان میں۔ کون سا دریا؟ ہمارے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ زمزم اور گنگا ان کا ملاپ ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہی دریا جو پیغمبر نے فرمایا یہی گنگا جنت سے نکل رہا ہے۔ میرے بھائیو، سلیمان تاجر آج سے تقریباً 1000 سال پرانا مشہور بیپاری گزرا ہے۔ یہ بیپار کی غرض سے دنیا میں پھرتا رہا، پھرتا ہندوستان کے اندر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی ہسٹری کے اندر لکھا ہے کہ میں اپنے بیپار کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں پھرا، 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے ہر جگہ لوٹ مار، قتل و غارت اور انارکی دیکھی۔ میں نے صرف بھارت کو ایسا ملک پایا کہ سب سے زیادہ دیا اور شانتی اس ملک میں دیکھی۔ کئی سال تک رہا، 1000 سال پہلے کئی سال تک ہندوستان میں رہا۔ وہ لکھتا ہے کہ دیش واسیوں کی آپس کی محبت پر میں فدا ہو گیا۔ اور آج ایسے گئے گزرے دور کے اندر جتنی مانوتا اور انسانیت ہم کو نظر آ رہی ہیں، مائیکل ہارٹ جنہوں نے ایک کتاب لکھی، عظیم کتاب ہے The 100%، بڑی عظیم کتاب ہے۔ مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں جو گئی گزری یہ دنیا ہے، اس دور کے اندر جو بھی مانوتا نظر آتی ہے، اس میں سب سے بڑا رول لاسٹ پروفیٹ محمد کا ہے۔ باقی انسانیت مر چکی تھی۔ آپ کس دور میں دنیا میں آ رہے ہیں؟ آپ ایسے دور میں دنیا میں آ رہے ہیں کہ عرب جو ہر طرف سے کٹا ہوا علاقہ، ایک طرف رومن امپائر، ایک طرف پرشین امپائر، ایک طرف یمن اور ایک طرف دریا۔ ہمارا دل ہے، ہمارا دل وہ لٹک رہا ہے، تو ہمارے دل کا نیچے کہیں پر کانٹیکٹ نہیں، تو جغرافیائی اعتبار سے عرب کا بھی کہیں کانٹیکٹ نہیں، اور دور دراز تک انسانیت اور مانوتا کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور دنیا کے اندر اس زمانے کے اندر عورتوں کی کیا حیثیت تھی؟ بڑے وکتا اور بڑے مہان اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ہسٹری کا جاننے والا اپنے کان پکڑ کے اقرار کرے گا کہ محمد پیغمبر جس دور کے اندر آئے اس زمانے میں عورتوں کی حیثیت گھریلو سامان سے زیادہ نہیں تھی، اور مارکیٹ کے اندر عورتوں کو لایا جاتا، خریدا جاتا اور بیچا جاتا۔ عورت کو اپنی شادی کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ پریوار والے زبردستی جس قبیلہ میں بھیجتے وہاں اس کے لیے جانا ضروری تھا، اور پراپرٹیز اور ملکت کے اندر عورت کا کوئی حق نہیں تھا۔ ارے یہ تو کم ظلم ہے، اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ عورت خود عورت کو مال سمجھ کر کے اس کو بھی تقسیم کر دیا جاتا، تقسیم کر دیتے۔ اور آج کا یورپ جس نے حجاب پر سب سے زیادہ دنیا کے اندر واویلا مچایا ہے، اور جو آپ سول ڈیولپمنٹ کے نعرے لگا رہا ہے اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے نعرے لگا رہا ہے، اس یورپ کی تو کیا حالت تھی؟ یورپ کو تو یہ شک تھا کہ عورت انسان کی ویاکھیا میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو بڑی بحثیں ہوئی، بڑا اختلاف ہوا۔ اس کے بعد ایک بل پاس کیا یورپ نے 15 شتابدی پہلے کہ عورت انسان کی ویاکھیا میں نہیں آتی۔ رومن امپائر، پرشین امپائر، دنیا کے اندر موہنجو دڑو اور ہڑپا ان کی تہذیب بڑی طاقتور تھی، اور ان سے بھی بڑی طاقتور تہذیب تھی رومن امپائر اور پرشین امپائر کی۔ 1500 سال پہلے پوری دنیا کے اندر اگر لا اینڈ آرڈر تھا تو کہاں تھا؟ رومن امپائر اور پرشین امپائر میں تھا۔
سب سے مضبوط اکنامک کنڈیشن بڑی مضبوط تھی 15 شتابدی پہلے. ایجوکیشن اس زمانے کے اندر بھی موجود تھا، لیکن وہی روما کے بعد سینٹرز کے اندر بڑی بحثیں ہوئی، اختلاف ہوا عورت کے مسئلے کو لے کر کے. تو اختلاف کے بعد کچھ دمال بھی ہوئی. اس کے بعد روما سینٹرز نے ایک بل پاس کیا کہ عورت انسان تو ہیں پر مرد کی خواہش پوری کرنے کے لیے. یہ روما اور یہ فرانس، چھوٹی منہ بڑی بات کہ جہاں سب سے زیادہ آج حجاب کے اوپر کلام کیا جا رہا ہے. یہ فرانس نے 586 کے اندر کچھ احسان کیا، تھوڑا سا. کیا احسان کیا؟ کہ عورت انسان تو ہیں، عورت انسان تو ہیں پر خدمت کے لیے دوسری کوئی ضرورت. تو خالی اس کو انسان کہہ کر کے تھوڑا سا رحم کرم کا معاملہ کیا تھا فرانس نے. لیکن آج سے 14 شتابدی پہلے جس وقت اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، عرب کی اور دنیا کی کیا پوزیشن تھی. ایک رائٹر گبن، حضرت مفتی صاحب نے جن کا نام لیا، بڑا منصف مزاج، رتی برابر کمیونل مائنڈ، جذبہ نہ رکھنے والا آدمی، یہ اللہ کے نبی کے حق میں کیا فرماتا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم عربیہ واز the most degraded nation of the world. Right after the death of Muhammad, the land of Arabia become the nursery of the heroes. کیا کہہ رہا ہے؟ ارے گبن تیرے گولڈن برڈز کے اوپر 100 سلام کہ تو نے چھوٹے گلاس کے اندر پورے دریا کو ڈال دیا. کیا کہتا ہے گبن کہ محمد جس وقت روئے زمین پر آئے تو عرب قوم پوری دنیا کی سب سے بدترین قوم تھی، سب سے بدترین. اپنی سماج کا ہر مسئلہ تلوار کے زور پر ہوتا تھا. ایک ہی بھاشا جانتے تھے، ہاں یا نا. جس بات پر سمرتھن دیتے پوری طاقت تلوار سے دیتے، اور جس بات کا وروध کرتے تلوار کے زور پر کرتے تھے. اتنے خطرناک اندھکار کے اندر محمد آ رہے ہیں تو گبن صاحب فرما رہے ہیں کہ جس وقت محمد دنیا سے جا رہے تھے تو روئے زمین پر اس سے بہترین سماج بھی کوئی نہیں تھا. آئے تو اس سے بدترین کوئی سماج نہیں تھا، اور جا رہے تو اس سے بہترین کوئی سماج نہیں تھا. بلکہ کہاں کہ the nursery of the heroes، قیمتی ہیروں کی نگری بن گئی عرب. اور سنسکرت زبان کے بے تاج بادشاہ مولانا شمس الدین نویدی، جنہوں نے ویدوں کو پڑھا اور ویدوں کو سمجھا، قرآنوں کو پڑھا اور قرآنوں کو سمجھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ گبن صاحب تو بہت بات کی بات کر رہے ہیں، ہندو ریلیجین تو بہت پرانا مذہب ہے. ویدوں نے احمد اور محمد ان کی آمد اس کے حق میں تو صدیوں پہلے کہہ دیا تھا. اگیان ہے تو کرت موہ اندھکار ناشم بدایم ہتدو دیتے ویکا. سنسکرت زبان سلوگ ہے کہ یہ سارے اندھکار کا ناش صرف اور صرف ایک مہاپرش کرے گا، اور وہ ہے محمد. احمد نام کا ایک سلوک انہوں نے اپنی کتاب انتم مہارشی کے اندر نقل کیا ہے کہ وید احمد پرش مہان دمادت ورن تمس پرستاد، کہ احمد مہان پرش جب اس روئے زمین پر تشریف لائے گا تو روئے زمین کے سارے اندھکار کا وناش کر دے گا اور روئے زمین کو پاک صاف کر دے گا. تو بڑے خوش قسمت ہیں. زیور کیوں پہنا جاتا ہے؟ زیور اس لیے پہنا جاتا ہے تاکہ خوبصورتی نظر آئے. گھڑی کوئی اچھی پہنتا ہے، کوئی کپڑے اچھے پہنتا ہے خوبصورت بننے کے لیے، لیکن میرے نبی کی بات زبان پر اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم خود خوبصورت بن جائے. ہم بول کر کے ہمارے نبی کی ذات کو خوبصورت نہیں بنا رہے، آپ کے شبدوں، آپ کے بولوں کو بول کر کے ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہے ہیں.
In the end, I offer dua that Allah may give us to sense to understand Islam and Quran, and we should walk on the true way shown by Rasul Pak alayhi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. ખૂબ ખૂબ આભાર મૌલાના શોએબ સાહેબ આપે ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશે અને હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જીવન વિશે બહુ સરસ વાત કહી. હમણાં